बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 20 जनवरी 2025 से पहले इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा करने वाले ताकतवर हलकों को इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, नो मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया, जी हाँ, नो मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वाज़े और साफ पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जनाब, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना सिर्फ बंद करना होगी बल्कि माफ़ी तो अब आपको मांगना होगी। इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा करने वाले ये जहन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वाज़े तौर पर पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया, जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा करके चुनतखब हुकूमत को बिठा दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम तर गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर आइनी हरबे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और अब इन तमाम तर मामलात को रिवर्स करना होगा और आपको, इस निज़ाम को, इमरान खान से माफ़ी मांगना होगी। जी हाँ, ताज़ा तरीन ज़राए का यह दावा है, ताज़ा तरीन, जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं। बाखबर हलकों का यह दावा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के रवायती सियासी निज़ाम को लंबा लिटा दिया है। यानी ये कहा जा रहा है कि निज़ाम-दीन इस वक्त चारों शाने चित है। 20 जनवरी 2025 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का न सिर्फ अवामी महाज पर बल्कि इसके साथ साथ अदालती महाज पर और उसके साथ साथ सफारती महाज पर, आलमी महाज पर भी पलड़ा भारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार मिन्नत तरले कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए थे और कहा था कि जब तक आप जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के मामले के ऊपर नहीं बनाएंगे, अब मुज़ाकरात का जो चौथा सेशन है, मुज़ाकरात की जो चौथी बैठक है, वो नहीं होने दी जा रही। इसी दौरान अमेरिका के अंदर 2 बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक, जनाब, अमरीकी कानून साज़ों ने हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा कर दिया है कि जनाब, आपको इंसानी हकूक़ का एहतराम करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार संभालने के बाद कैपिटल हिल में सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नई कांग्रेस पर अमरीकी कानून साज़ों ने, जिसमें रिपब्लिकन के लोग भी शामिल हैं, जिसमें डेमोक्रेट के लोग भी शामिल हैं, उनसे नई कांग्रेस पर, उन्होंने नई कांग्रेस पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करे और पीटीआई को निशाना बनाने वाले गैर जमहूरी इक़दामात को वापस लेने का मुतालबा करे। और अब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर सफारती जो प्लेटफार्म है वो इस्तेमाल करते हुए भी ये मुतालबा पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा तक पहुँचाया जाएगा। जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि ये मुतालबा कैपिटल हिल में कांग्रेस की एक इंतहाई अहम तरीन ब्रीफिंग के दौरान सामने आया, जो कि 2 रोज़ कबल हुई, लेकिन आज इसकी जो तफसीलात हैं वो मीडिया के साथ शेयर की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई कांग्रेस के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की ये नई कांग्रेस के साथ पहली बड़ी और अहम तरीन मसरूफियत थी। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब ने बलंडर कर दिया, उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान जो बेचैन थे किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी तस्वीर पाकिस्तानी और अमरीकी मीडिया की वो जीनत बना डालें जिससे ये लगे कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े करीब हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने एक ऐसी तकरीब के अंदर शिरकत कर डाली जो कि पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड फ्रेंड चीन के खिलाफ थी। और अब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा को उस पर वजाहतें देना पड़ रही हैं। इस मामले की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और बात अगर करें कांग्रेस के अंदर होने वाली इस ब्रीफिंग की, तो इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे कांग्रेस को आगाह किया गया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये था कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कानून साज दोनों जो है वो इस अहम तरीन इजलास के अंदर जो है वो शामिल थे, बल्कि इसकी सरबराही कर रहे थे। और कांग्रेस की सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाली मुस्लिम रुकन नुमाइंदा राशिदा तलीब, जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी हमायत पर जोर दिया। इंटरनेशनल फिगर हैं, बड़ी पर्सनैलिटी हैं,
ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت میں یہ موقف ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے۔ کانگریس کی مسلم رکن راشدہ طلیب نے کہا کہ میں پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑی ہوں کیونکہ وہ احتجاج اور ووٹ ڈالنے کے حقوق پر دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 8 فروری 2024 کو کیا کچھ ہوا اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستانی ووٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ احتجاج جب پاکستانی عوام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یعنی وہی 9 مئی اور 26 نومبر کا معاملہ، یعنی واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وہ مطالبات۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کے جو موجودہ پاکستان کی چنتخب غیر جمہوری حکومت ہے اس کے غیر جمہوری اقدامات کی حمایت پر ہم امریکہ کی جو جانے والی حکومت ہے، جو بائیڈن انتظامیہ ہے، اس کو ہم سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور بالخصوص جو غیر مشروط فوجی امداد بھی انہوں نے کی جو بائیڈن انتظامیہ نے اس پاکستان کی چنتخب حکومت کی جس کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں تھا۔ اور جو نیکسٹ جملہ ہے، اگلا جملہ، وہ جناب بڑا امپارٹنٹ ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ راشدہ طلیب نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، نام استعمال کیا گیا عمران خان کا، نام لیا گیا عمران خان کا واضح طور پر بریفنگ کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر آنے والی رپورٹس میں بھی، کہ راشدہ طلیب نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور بلا شبہ اس جو ہے وہ اس آواز کو نومنتخب امریکی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز کہا جانا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بالواسطہ پیغام کہا جانا چاہیے۔ اور کانگریس مین گریگ کاسر، جنہوں نے ایڈوکیسی گروپ فرسٹ پاکستان گلوبل کے زیر اہتمام اس بریفنگ کو اسپانسر کیا، انہوں نے بھی پاکستان میں امن، جمہوریت اور انسانی حقوق کی اہمیت پر زور دیا۔ یہاں تھوڑی دیر کو رکتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں، جو یورپ کے اندر ہیں، اور خاص طور پر جو امریکہ کے اندر ہیں، جنہوں نے اس بریفنگ کو، اس کا اہتمام کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایک پیغام میں ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور آپ تک عمران خان کا پیغام پہنچنے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کر دی جاتی ہے، سوشل میڈیا ایپس سلو کر دی جاتی ہیں، انٹرنیٹ سلو کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آپ کا یہ جو فیڈ بیک ہے یہ کپتان تک اور پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ سکے اور دو طرفہ کمیونیکیشن ممکن ہو۔ تو جناب، امن، جمہوریت اور انسانی حقوق کی اہمیت پر زور دیا کانگریس مین گریگ کاسر نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو معاملہ ہے لاطینی امریکہ میں امریکی فوجی اتحادیوں کا، اس کو پاکستان کے وسیع تر مسئلے سے بھی جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے کہ امریکی ٹیکس دہندگان کے ڈالرز کو آمرانہ حکومتوں کی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے کہ پاکستان کے فوجی جرنیل ہیں، ان کے امریکہ آنے کے اوپر، ان کے یورپ شفٹ ہونے کے اوپر، ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر پابندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو بھی کروں گا، کچھ مزید معلومات میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھوں گا، اور یہ نقطہ بڑا امپارٹنٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ ڈالرز کو، یہ جو امریکی ٹیکس دہندگان کے ڈالرز ہیں، اس کو آمرانہ حکومتوں کی حمایت میں نہیں استعمال کیا جانا چاہیے، یہ جو امریکی ٹیکس کے پیئر کا پیسہ ہے۔ کانگریس کے رکن جیمز پی میکگون، انہوں نے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے اپوزیشن کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کی مذمت کی، یعنی 26 نومبر کو جو کریک ڈاؤن کیا گیا، جو 9 مئی کو کریک ڈاؤن کیا گیا، جس میں انٹرنیٹ کی بندش تھی، جس میں دیگر ہراستیں بھی شامل تھیں، اور انہوں نے حکومت کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے غلط استعمال اور پرامن مظاہرین پر تشدد اور جبر کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ جی ہاں، انٹرنیشنل فورم سے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہی بات جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کر چکے ہیں، وہی بات جس کا مطالبہ عمران خان اپنے ایکس اکاؤنٹ میں کر چکے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں سے کیونکہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو اب اس معاملے کو ہم لے کر جا رہے ہیں عالمی عدالت انصاف کے اندر، عالمی فورمز کے اندر، اور اسی جانب کانگریس کے رکن جیمز پی میکگون نے اشارہ بھی کیا۔ اسی طرح سے کانگریس کے رکن فرینک پیلون نے بھی پاکستان میں ایک نام یہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ
وہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے نورے اور جھمورے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. وہاں کانگریس کی بریفنگ کے دوران انہوں نے کچھ شور کرنے کی کوشش بھی کی وہاں پر کیپٹل ہل کے اندر, لیکن پولیس نے جو ہے ان کے اوپر قابو پا لیا, کیونکہ یہ ایک وہاں پر ایک جمہوری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک بریفنگ رکھی گئی تھی جس کو سیبوٹیج کرنا چاہ رہے تھے چند جو ہے وہ مٹھی بھر عناصر نون لیگ کے پے رول پر ہیں جو, اور وہ اس بریفنگ کو خراب کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پولیس نے انہیں روک دیا. تو جناب کانگریس کے رکن فرینک پیلون نے بھی پاکستان کے حالیہ انتخابات کی غیر جمہوری نوعیت, اب یہ دیکھیں مختلف نکات ہیں اس میں, دیکھیے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ آ گیا, اچھا سیولینز کا فوجی عدالتوں سے جو ٹرائل ہے اس کا مطالبہ آ گیا, اچھا اس کے بعد پھر جناب 26 نومبر اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بات اس کے اندر آ گئی, اور اوورال جو رجیم چینج آپریشن کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس چنتخب حکومت کی جو حمایت تھی, اس ہائبرڈ رجیم کی جو حمایت تھی, وہ معاملہ آ گیا. اور آگے چل کر اب اس کے اندر یہ جو غیر جمہوری اقدامات 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد جو اس چنتخب حکومت کی جانب سے, جو اس مافیا کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اٹھائے گئے, اس پر بھی حالیہ انتخابات کے دوران اور اس کے بعد یہ جو غیر جمہوری رویہ ہے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کانگریس کے رکن فرینک پیلون کی جانب سے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی عمل میں جو فوج کا کنٹرول ہے اس نے پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ کمزور کر دی ہے. اور پھر انہوں نے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس کے جو بینجمن لنڈن ہیں انہوں نے 26 اور 27 نومبر 2024 کے واقعات کے دوران پرامن مظاہرین کے خلاف حد سے زیادہ طاقت کے استعمال کی بھی شدید مذمت کی. یعنی اس بریفنگ کے اندر تمام تر پہلو جو ہیں وہ کور کر لیے گئے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ان کارروائیوں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے, اور حکومت پاکستان پر وہ یہ زور دیتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شہری پرتشدد جبر کے خوف کے بغیر پرامن طور پر احتجاج کے لیے جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے سینیٹر فار وکٹمز آف ٹارچر کی سینئر پالیسی تجزیہ کار یمنا رضوی نے بھی اظہار رائے اور ایسوسیشن کی آزادی کے خلاف جو حکومت پاکستان جو موجودہ چنتخب حکومت ہے اس کا جو کریک ڈاؤن ہے, اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وسیع پیمانے پر یہ جو جبر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس حکومت کے پاس تو پہلے بھی کسی قسم کی کوئی عوامی حمایت موجود نہیں تھی, اور اگر کوئی 10% عوامی حمایت تھی بھی تو اس کو بھی مکمل طور پر انہوں نے کھو دیا ہے, اور بنیادی آزادی کے خلاف ورزیوں کی وجہ سے یہ جو ریاست ہے اس پر پاکستانی عوام کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو رہا ہے. نون لیگ کے حامیوں نے اس دوران نعرے بازی بھی کی, تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر انہوں نے خلل ڈالا, لیکن کیپٹل ہل پولیس ہے انہوں نے انہیں فوری طور پر ہٹا دیا. اچھا ایک تو یہ بڑا معاملہ ہے. دوسرا جناب جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے جناب وہاں پر محسن نقوی صاحب کی آنیاں جانیاں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, جن کے متعلق دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ وہ کوئی دفتر خارجہ کی جانب سے انہیں امریکہ نہیں بھجوایا گیا بلکہ وہ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں بھجوایا ہے, ان کی اجازت سے جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں. اور اب ایک دفتر خارجہ کا جو وضاحتی بیان ہے وہ بھی جناب جاری کیا گیا ہے, اور ہوا جناب وہاں پر کچھ یوں کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ ایک غلط تقریب کے اندر چلے گئے, ایک ایسی تقریب جو کہ پاکستان کے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا کے خلاف تھی. میں اس کی کچھ مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین کے خلاف کام کرنے والے گروپ نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کی تقریب میں شرکت کا انکشاف, اور امریکی صحافی مائیکل کوگل مین نے سب سے پہلے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا جس سے پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلا, اس پر سوشل میڈیا کے اوپر پر ایک بڑا شور ہوا. وزارت خارجہ نے اس کی وضاحت بھی کی کہ جناب محسن نقوی صاحب اس تقریب کے اندر جو ہے وہ غلطی سے چلے گئے تھے, بڑی جناب ان سے غلطی ہو گئی ہے. اور پھر دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو نئی نو منتخب امریکی انتظامیہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو نو منتخب امریکی صدر ہے, ہم جناب ان کے ساتھ بڑے مثبت تعلقات جو ہیں وہ چاہتے ہیں. اسی دوران جناب پاکستان کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ
منت ترلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے جناب جاری ہیں کہ آپ مذاکرات کو کال آف نہ کریں، لیکن سردست یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس منتخب حکومت کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔